बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर, आर्मी चीफ के मुतालिक एक खबर जो है वो सामने आ रही है जिसका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से है। 40 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, इसकी अंदरूनी कहानी आपसे शेयर करेंगे और इस सारे वाक़े के दौरान कौन से 2 अहम किरदार भी वहां पर मौजूद थे, ये भी आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम खबर, इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के रास्ते जो हैं वो खुल गए हैं। अब से 11 मिनट पहले अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जिसके बाद इमरान खान अब वज़ीर आज़म बन सकेंगे। इस खबर की अंदरूनी कहानी आपसे शेयर करेंगे और साथ ही साथ शेर अफजल मरवत के मुतालिक क्या अहम खबर सामने आ रही है। शेर अफजल मरवत और आरिफ अलवी के दरमियान इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही थीं, उस हवाले से इमरान खान ने क्या फैसला सुनाया है इसके मुतालिक आपको बताएंगे। और शेर अफजल मरवत की एक नई वीडियो वायरल हो चुकी है जो शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के लिए तबाहकुन साबित होगी। ये वीडियो कौन सी है, इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जस्टिस फाइज ईसा के मुतालिक है। एक नई वीडियो जस्टिस फाइज ईसा के मुतालिक वायरल हो चुकी है। कौमी असम्बली के 103 हलकों के क्या हैरानकुन नताइज सामने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कौन से 8 बड़े रहनुमाओं को अपने ही हलकों में शिकस्त का सामना देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ मरियम नवाज की एक हैरानकुन वीडियो वायरल हो चुकी है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। इस वीडियो के हवाले से आपको बताएंगे। और पीपल्स पार्टी से तीर का निशान छिनने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस खबर की अंदरूनी कहानी भी इब्राहिम राजा साहब से हम जानेंगे। आज की चौथी बड़ी अहम खबर, अडयाला जेल में अहम तरीन मुलाकात हुई है। इमरान खान से कौन मिलने के लिए गया है और उन्होंने क्या पैगाम इमरान खान को दिया है, जिसके बाद इमरान खान साहब का नया जवाब और नया पैगाम सामने आया है। इस हवाले से भी राजा साहब से जानेंगे। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी अहम खबर। पहली खबर पे आर्मी चीफ के मुतालिक एक अहम खबर सामने आई है जिसका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से है। 40 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, कौन से 2 अहम किरदार जो थे वहां पर मौजूद थे। राजा साहब मुझे बताइएगा इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, कौन सा ये खबर है इसके अलावा जिसका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से, और साथ ही साथ 40 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, हमारे नाजरीन से आप क्या शेयर करेंगे। देखिए, इस बार आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया, जिस वाक़े का आपने जिक्र किया, ये एक बड़ा हैरानकुन वाक़या है, दिलचस्प वाक़या भी है और इस वाक़े का ताल्लुक़ इमरान खान साहब से भी है। आर्मी चीफ से जुड़े इस वाक़े का ताल्लुक़ नवाज शरीफ से भी है और इसी तरह ख़ास तौर पर इस वाक़े का ताल्लुक़ मरियम नवाज से भी है। और ये ख़बर और ये वाक़या मुसद्दक़ा है, तस्दीक शुदा है। और इसी तरह मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के कुछ जनरल से भी ये वाक़या जुड़ा हुआ है। ये वाक़या मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले गुजरात से चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब के मुतल्लिक जिस किस्म की वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो में किस किस्म के मनाज़िर हैं ये भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं, क्योंकि ये एक तरफ तो बड़ी तकलीफ़ दे वीडियो है लेकिन दूसरी जानिब इसका एक बड़ा दिलचस्प पहलू भी है। और बहुत से लोगों के साथ, यानी बहुत से हाई ऑफिशियल्स के साथ इस वीडियो में एक प्रैंक भी हो गया है और शायद जस्टिस फाइज ईसा साहब के साथ भी एक प्रैंक हो गया है, क्योंकि जिस वक्त इन्हें एक ख़त लिखा गया इमरान खान साहब की जानिब से और ये इन्हें बताया गया कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, तो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने एक तंजन जवाबी प्रेस रिलीज़ जारी की और ये तासुर दिया कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। लेकिन अब गुजरात से आज के दिन में अब से कुछ देर पहले जो वीडियो वायरल हुई है उसके मुतल्लिक क्विकली मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है ये गुजरात का हल्का है PP 31 पर PTI के एक उम्मीदवार हैं। इनके एक कज़न हैं जैन चीमा। अब ये जो जैन चीमा साहब हैं ये अमेरिका में पुलिस ऑफिसर हैं, ये न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा है और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो अपने अफसरान के मुतल्लिक आप ये कह सकती हैं कि बड़ा फ़ख्र करते हैं अपनी पुलिस पर और अपने साथियों पर। अब जैन चीमा से गलती ये हो गई कि इनके जो कज़न हैं PP 31 गुजरात से, जो कि PTI के उम्मीदवार हैं, ये इनके घर आ गए। सर्दियों की छुट्टियां थीं, इनके पास कुछ वेकेशन थी, ये यहाँ पर आ गए
اور پولیس نے پھر PP-31 میں زین چیمہ جو امریکی پولیس کے آفیسر ہیں ان کے کزن کے گھر چھاپا مارا، اور اس کے بعد زین چیمہ کو بھی تحریک انصاف کا ایک کارکن سمجھ کر ان کو گرفتار کر لیا، ان کو اغوا کر لیا، اور 20 مزید لوگوں کو یہاں سے اٹھا لیا گیا۔ اب اس کے بعد ان پر پرچہ یہ کیا گیا زین چیمہ پر کہ یہ عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ یہ امریکی نیشنل بھی ہیں، یعنی پاکستانی تو ہیں لیکن امریکی نیشنل ہیں اور امریکی پولیس کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ تو اس پر جو آفیشلز ہیں ان کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت کتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے یہ حکومت، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پھر یہ کہتے ہیں کہ PTI کو ایک لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بڑی بریکنگ نیوز کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ میں شیئر کر دوں، کیونکہ PTI کے ہاتھ ایک اہم نوعیت کی دستاویز آ گئی ہے۔ اس کے بعد PTI کا انتخابی نشان بلہ چھیننے کے متعلق جو ایک گھناؤنی سازش کی گئی تھی، اس سازش کا راز پہلی مرتبہ کھل گیا ہے، اور یہ بھی ایک بڑی دلچسپ خبر ہے، کیونکہ PTI نظریاتی کے ساتھ تحریک انصاف کا جو معاہدہ ہوا تھا کہ تحریک انصاف نظریاتی کے جو الیکشن سمبل ہے، جو ان کا انتخابی نشان ہے بلے باز، اس پر تحریک انصاف کے امیدوار اس نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ تو اس کے بعد PTI نظریاتی کے چیئرمین نے شام کو پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ میرا تو PTI کے ساتھ کبھی کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور PTI کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے PTI نظریاتی کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑنا ہے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ لیکن اب ایک نیا ڈاکومنٹ سامنے آیا ہے، اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ PTI نظریاتی کے ساتھ 7 دن تک یہ مذاکرات ہوتے رہے۔ ان مذاکرات کے متعلق ایک ویڈیو کلپ بھی سامنے آ گیا ہے، اور معاہدہ یہ ہوا کہ 7 نشستیں جو ہیں وہ PTI نظریاتی کو دی جائیں گی۔ ادروائز PTI نظریاتی ایک نشست بھی نہیں جیت سکتی تھی، لیکن اس کے بعد جب یہ معاہدہ طے ہو گیا 7 دن کی ملاقاتوں کے بعد، تو اختر اقبال ڈار جو کہ PTI نظریاتی کے چیئرمین ہیں، ان کے گھر جب گئے PTI کے رہنما، تو پتہ یہ چلا کہ ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا، یعنی اختر اقبال ڈار کو اور ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا۔ انہیں 3-4 گھنٹے تک اغوا رکھا گیا، اور اس کے بعد ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی، اور اس پریس کانفرنس میں انہیں جبراً جھوٹ بولنے پر مجبور کیا گیا کہ تحریک انصاف کے ساتھ میرا کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ اب اس معاہدے کی ایک نئی کاپی بھی سامنے آ گئی ہے، فوٹیجز بھی سامنے آ گئی ہیں، 7 دن تک جو مذاکرات ہوئے اس کے شواہد بھی سامنے آ گئے ہیں، اور لطیف کھوسہ نے یہ فوٹیجز اور یہ دستاویز اب آن کیمرہ جو ہیں یہ شیئر بھی کی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی بریکنگ نیوز جو عدالت سے آئی ہے بڑے مزے کی، وہ بھی کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یعنی جن حالات میں PTI سے اس کا انتخابی نشان بلہ چھینا گیا، اور اس کے بعد بڑے تضحیک آمیز قسم کے اپنی جانب سے انتخابی نشان الاٹ کیے گئے تحریک انصاف کو، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا کیچ بھی تھا۔ وہ کیچ یہ تھا کہ PTI کے امیدواروں کو جس قسم کے انتخابی نشان الاٹ کیے گئے، اسی طرح کے انتخابی نشان یعنی ملتے جلتے باقی کچھ ان نون امیدواروں کو بھی الاٹ کر دیے گئے، تاکہ جو بھی شخص PTI کے امیدوار کے انتخابی نشان پر مہر لگانا چاہتا ہے وہ کنفیوز ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک طرف گٹار کا ایک نشان PTI کے ایک امیدوار کو دیا گیا، لیکن ایک اور شخص کو جو نامعلوم ایک امیدوار ہے اس کو وائلن کا ایک انتخابی نشان دے دیا گیا، اور دونوں کے سائن بالکل ایک جیسے بنائے گئے تاکہ جو ووٹر ہے وہ کنفیوز ہو جائے۔ اب اس پر پشاور ہائی کورٹ سے بڑی دلچسپ خبر آئی ہے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے جو جسٹس اعجاز انور ہیں انہوں نے RO سے پوچھا ہے کہ کیا آپ کا دماغ کام نہیں کرتا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ووٹر کیسے فرق کریں گے؟ آپ کو کیا کہیں سے ہدایات دی گئی تھی کہ PTI کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کے لیے اس طرح کے ملتے جلتے آپ نشانات دیں؟ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک بزرگ ووٹ ڈالنے جائے گا تو وہ گٹار اور وائلن میں کیسے فرق کرے گا، اور RO کی وہاں پر کھچائی کی گئی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ PTI کو ہرانے کے لیے انتخابی نشان بلہ چھیننے کے بعد بھی کس قسم کے جتن کرنے پڑ رہے ہیں۔ اب آ جائیں کہ آرمی چیف اور ISI کے متعلق ایک واقعہ جس کا تعلق نواز شریف سے ہے۔
مریم نواز سے ہے اور اسی طرح اس واقعے کا تعلق شہباز شریف سے بھی ہے۔ اب اس واقعے کا پہلا نقطہ یہ ہے اور پہلا یہ آپ کہہ لیں اس کا پہلو ہے کہ اس پورے واقعے میں ایک غیر ملکی کردار بھی شامل ہے۔ یہ کردار نواز شریف کے بہت قریبی ہے۔ نواز شریف نے اس کے ساتھ خفیہ تعلقات استوار کیے۔ اس کے بعد آئی ایس آئی کو اسی غیر ملکی شخصیت کے متعلق ایک ایسی اطلاع ملی جو کہ آئی ایس آئی آفیشلز کے لیے بہت سرپرائزنگ تھی، بہت ہی حیران کن تھی کہ نواز شریف نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے اس غیر ملکی شخصیت کے ساتھ مل کر اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا، اور اس کے متعلق پھر بعد میں ایک تصویر بھی سامنے آ گئی، اور اس تصویر سے نواز شریف کی اس گھناؤنی سازش اور یہ جو ان کا گھناؤنا کام تھا اس کے متعلق شواہد بھی آ گئے۔ اب آئی ایس آئی کو اصل میں سب سے پہلے جو آپ کا امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے یہاں سے ایک کال آئی۔ اب جاننے والے جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو ایئرپورٹس ہیں جہاں پر امیگریشن کے حکام ہوتے ہیں، یہاں پر پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک طرف تو اے ایس ایف ہوتی ہے، پھر آپ کے ایف آئی اے کے اہلکار ہوتے ہیں، لیکن اسی طرح آپ کی ایسی ایجنسیز جو کہ فوج سے جڑی ہوتی ہیں ان کے اہلکار بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ایئرپورٹس بڑی سینسٹیو جگہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ اسی قسم کے ایس او پیز ہوتے ہیں۔ اب آئی ایس آئی کے آفیشلز کو ایک کال آئی کہ ایک غیر ملکی شخصیت بغیر ویزے کے پاکستان پہنچی ہے، اور پاکستان پہنچنے کے بعد اس نے نواز شریف کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ اس ملاقات کے متعلق یعنی ایک غیر ملکی شخصیت سے نواز شریف نے جو ملاقات کرنی ہے، ایک ایسا ملک جو کہ پاکستان کا ازلی دشمن ملک کہلاتا ہے، تو آئی ایس آئی آفیشلز کو یہ اطلاع ملی کہ نواز شریف نے اس ملاقات کے متعلق اس سے پہلے فوج کو، آئی ایس آئی کو یا متعلقہ جو بھی آپ کہہ لیں کہ ایسے ادارے جو کہ غیر ملکی شخصیات کا پروفائل چیک کرتے ہیں، سکروٹنی چیک کرتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی رسک تو نہیں ہے، تو اس طرح کی کوئی انفارمیشن پاکستان کے فوجی اداروں یا ان کے ذیلی اداروں کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی۔ لیکن بہرحال ان کو بغیر ویزے کے امیگریشن پاس کروائی گئی۔ امیگریشن پاس کروا کے ایئرپورٹ سے ان کو باہر نکالا گیا، اور اس کے بعد یہ جو غیر ملکی شخصیت یعنی ایک بھارتی شخصیت یہ سیدھی اسلام آباد سے کوئی 55 کلومیٹر دور ایک مقام پر پہنچ گئی۔ اب جس وقت یہ شخصیت اس مقام پر پہنچی، یہاں پر نواز شریف پہلے سے موجود تھے۔ نواز شریف نے ان کے لیے بڑا زبردست شاہانہ قسم کا انتظام کیا ہوا تھا کہ جیسے نواز شریف کے بڑے کوئی جگری دوست آ گئے ہیں، اور نواز شریف کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی آمد اس لیے بہت اہم تھی کہ یہ نواز شریف کے کاروبار میں ایک خفیہ یا سائلنٹ پارٹنر ہیں، اور پاکستان کے وسائل کو نواز شریف جب استعمال کر رہے تھے تو یہ وسائل یہ غیر ملکی شخصیت بھی کھا رہی تھی۔ اب مری میں اس شخصیت کی ملاقات ہوئی نواز شریف سے۔ اس ملاقات کے متعلق ایئرپورٹ ذرائع سے مجھے ایک خبر ملی۔ یہ خبر اس وقت میں دنیا نیوز کا بیورو چیف تھا اسلام آباد میں، ابھی کسی اور ادارے کے ساتھ بیورو چیف ہوں، تو اس وقت میں نے یہ خبر بریک کی، اور اس کے بعد مجھ پر بڑا پریشر بھی آیا کہ یہ خبر آپ نے کیوں بریک کی۔ میں نے یہ بتایا کہ غیر ملکی شخصیت اس طرح سے آئی ہے اور نواز شریف سے ملاقات کی ہے، خفیہ ملاقات کی ہے، اور اس کو خفیہ رکھا گیا۔ اور یہ جو شخصیت تھی یہ تھے بھارت کے اسٹیل ٹائکون سجن جندال۔ ان کو نواز شریف نے بغیر امیگریشن بغیر ویزے کے پاکستان بلایا، ان کے ساتھ مری میں خفیہ ملاقات کی، پاک فوج کو دھوکہ دیا، اور پھر نریندر مودی کے لیے سجن جندال کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ میری فوج سے جان چھڑوائیں، انٹرنیشنل لیول پر لابنگ کریں پاک فوج کے خلاف۔ اور اس طرح انہوں نے مری میں بیٹھ کر، پاکستان میں بیٹھ کر بھارتی سجن جندال کے ساتھ مل کر پاک فوج کے خلاف سازش کی، اور اس سازش کے متعلق جو شواہد ہیں یہ پاکستان کے فوجی اداروں کے پاس آئے، اور پھر اس خبر کی تصدیق بھی کی گئی۔ خود شریف خاندان نے تسلیم کر لیا، اعتراف کر لیا کہ ہاں سجن جندال نے یہ ملاقات کی تھی، لیکن اس ملاقات کو خفیہ رکھا گیا تھا مکمل طور پر۔ اب اس سے جڑا جو کلپ آج کے دن میں وائرل ہے وہ اس لیے وائرل ہے کہ مریم نواز باز نہیں آ رہی۔ مریم نواز جو چھوٹی چھوٹی جلسیاں کر رہی ہیں
وہاں سے انہوں نے آج کے دن میں پھر یہ کہا کہ عمران خان صاحب غیر ملکی قوتوں کے اعماء پر فوج کے خلاف سازش کر رہے تھے، یعنی جنہوں نے غیر ملکی شخصیات کو پاکستان بغیر ویزوں کے بلایا، پاک فوج کے خلاف سازش کی۔ ISI نے گواہی دی کہ یہ مری میں پاک فوج کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ وہ مریم نواز عمران خان صاحب پر یہ بھونڈے الزامات عائد کر رہی ہیں، اس وجہ سے مریم نواز کے خلاف ایک ٹرینڈ اس وقت ٹویٹر پر چل رہا ہے۔ آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کی اندرونی کہانی ابراہیم راجہ صاحب کی زبانی سنیں گے۔ آج کی بڑی اہم خبر، عمران خان کی وزیر اعظم بننے کا راستہ جو ہے وہ کھل چکا ہے۔ اب سے 11 منٹ پہلے کیا اہم بریکنگ نیوز آئی ہے جس کے بعد عمران خان وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ شیر افضل مروت کے متعلق کیا اہم بڑی خبر سامنے آ رہی ہے؟ شیر افضل مروت اور عارف علوی کے درمیان اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی تھی، اس حوالے سے عمران خان نے جو ہے وہ ایک فیصلہ سنایا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ اور شیر افضل مروت کی ایک اور نئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو شریف خاندان اور زرداری خاندان کے لیے جو ہے وہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے ابراہیم راجہ صاحب سے، لیکن پہلے خبر کی تفصیل آپ کو بتاتے چلیں۔ خبر کچھ یوں ہے کہ تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ عارف علوی کے بیٹے کو PTI نے ٹکٹ دینے سے انکار کیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف اور عارف علوی کا مزید ساتھ چل سکے گا۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتیاں کی، عارف علوی نے PDM کو موقع دیا کہ مرضی کی قانون سازی کریں۔ صدر مملکت حج پر گئے تو PDM نے الیکشن ایکٹ اور ملٹری ایکٹ میں ترمیم کی۔ الیکشن کی تاریخ دینا صدر مملکت کی ذمہ داری تھی۔ صدر عارف علوی نے اپنی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ڈالنی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف اور عارف علوی کا مزید ساتھ چل سکتا ہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان نے جو ہے وہ مجھے عارف علوی سے متعلق بیان دینے سے منع نہیں کیا تھا۔ حلفاً کہتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں دے رہا، عمران خان سے منسوب کوئی میری بات نہیں ہے، جو بھی کہا وہ عمران خان نے ہی کہا، مجھے میسج دیا تھا۔ مجھے بتائیے گا راجہ صاحب اس کی اندرونی کہانی کیا ہے اور 11 منٹ تک جو ہے 11 منٹ پہلے کیا ایسی بریکنگ نیوز آئی ہے جس کے بعد عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے جو راستے ہیں وہ کھل چکے ہیں؟ دیکھیں، اس بار عمران خان صاحب اور ایک جنرل کے متعلق ایک اہم خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے جس سے تحریک انصاف کو ایک نئی سیاسی زندگی ملی ہے، یہ خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بہت دنوں کے بعد تحریک انصاف کے لیے ایک بہت پازیٹیو خبر آئی ہے، مصدقہ خبر ہے، اور خود الیکشن کمیشن نے اب اس خبر کا ایک طرح سے اعلان بھی کیا ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں چھپی ہے۔ کوئکلی بتاتے ہیں کہ اس خبر کی وجہ سے اور الیکشن کمیشن سے آنے والا جو اعلامیہ ہے اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے دوبارہ پرائم منسٹر بننے کا راستہ کیسے کھل گیا ہے۔ اب اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ کہا گیا کہ PTI اپنا انتخابی نشان کھونے کے باوجود ایک تسلیم شدہ سیاسی جماعت ہے جو کہ الیکشن کمیشن میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ترجمان نے اس خبر کے دوسرے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ PTI کی رجسٹریشن ختم نہیں کی گئی بلکہ صرف اگلے الیکشن کے لیے انتخابی نشان واپس لیا گیا، کیونکہ PTI الیکشن کمیشن کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن قانون کے مطابق نہیں کروا سکے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کے پرائم منسٹر بننے کے متعلق ایک بڑا دلچسپ نقطہ اسی خبر میں ہے۔ اب یہاں پر یہ جو الیکشن کمیشن کے ترجمان ہیں ان سے یہ پوچھا گیا کہ 8 فروری کو یہ جو الیکشن ہونا ہے اس میں جو آزاد امیدوار ہیں PTI کے، جب یہ کامیاب ہو جائیں گے تو کیا یہ PTI میں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو اس پر الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا کہ یہ ایک قانونی نوعیت کا سوال ہے، ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو بریکنگ نیوز آئی، جو بہت اہم اور پازیٹیو خبر تحریک انصاف کے لیے آئی، وہ یہ آئی کہ اس ملک میں جو قانون کے سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وسیم سجاد جو کہ سابق چیئرمین سینٹ بھی رہے، انہوں نے یہ کہا کہ صرف PTI کو انتخابی نشان بلہ لے کر صرف الیکشن لڑنے سے روکا گیا ہے۔ PTI کی رجسٹریشن الیکشن کمیشن نے ختم نہیں کی، اس لیے PTI کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کے پاس جیتنے کے بعد یہ چوائس ہوگی کہ اگر یہ کسی اور جماعت میں شامل ہونا چاہیں اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، اسی طرح یہ PTI میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو سابق اٹارنی جنرل ہیں انور منصور، بڑے سینئر وکیل،
انہوں نے بھی یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے، یعنی اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں خواتین کی اقلیتوں کی مل جائیں گی اور عمران خان صاحب دوبارہ سے پرائم منسٹر بن جائیں گے، کیونکہ اس وقت تمام سرویز تو یہ بتا رہے ہیں کہ آزاد حیثیت میں بھی پی ٹی آئی کے امیدوار 2/3 سے زائد اکثریت سے جیت جائیں گے۔ اس لیے اب یہ خبر جو ہے یہ ایک بریکنگ نیوز کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اب آ جائیں شیر افضل مروت کی طرف۔ شیر افضل مروت کی ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ صدر عارف الوی سے عمران خان صاحب ناراض ہیں اور میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، عمران خان صاحب سے منسوب میں کوئی غلط بات نہیں کرتا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صدر عارف الوی کے بیٹے نے بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کی کوشش کی لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، یہ انہوں نے کلیم کیا۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں جہاں شیر افضل مروت بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں لیکن پارٹی کے اندر چونکہ ایک اختلافات کا تاثر بن رہا ہے، تو اس وجہ سے اب یہ خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کو کہا ہے کہ وہ وقتی طور پر اپنی سیاسی سرگرمیاں بند کریں۔ عمران خان صاحب نے اپنی قانونی ٹیم کو بھی بلایا ہے اور اس کے بعد یہ جو معمولی سے اختلافات ہیں ان اختلافات کو عمران خان صاحب خود حل کروائیں گے۔ شیر افضل مروت کے متعلق کچھ لوگوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا، ایسی بات نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اندر وہ موجود ہیں اور یہ جو اختلافات والا معاملہ ہے یہ آج یا کل میں حل ہو جائے گا۔ آج کی تیسری اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق ایک اہم ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو چکی ہے۔ قومی اسمبلی کے 103 حلقوں کے کیا حیران کن نتائج رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے کون سے 8 بڑے رہنماؤں کو اپنے ہی حلقوں میں شکست کا سامنا ہوا ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہے مریم نواز کی ایک حیران کن ویڈیو وائرل ہو چکی ہے جسے سوشل میڈیا پہ تہلکہ مچا کے رکھا ہے۔ یہ ویڈیو کون سی ہے؟ اس کے علاوہ پیپل پارٹی سے نشان جو ان کا تیر کا نشان ہے اس کے چھننے کے حوالے سے ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے، یہ بھی ہم راجہ صاحب کی زبانی سنیں گے۔ لیکن پہلے ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں خبر کے حوالے سے، خبر کی تفصیلات آپ کو بتا دیتے ہیں۔ خبر کچھ یوں ہے کہ لاہور میں پنجاب اسمبلی کے حلقے پی کے 159 میں الیکشن میں کھڑے ہونے پر مریم نواز کے حلقے کے لوگوں نے بھینس کا تحفہ دے دیا۔ بھینس کو غبارے باندھ کر بطور تحفہ پیش کرنے کے لیے لایا گیا۔ مریم نواز کی انتخابی مہم کے لیے منگل کو حلقے کے دورے پر آئی تھی جب یہ واقعہ ہوا۔ ایک لیگی کارکن ایک بھینس کو لے کر آگے جسے ایک ٹرک سے باندھا گیا تھا، بھینس کے ساتھ غبارے بھی باندھے گئے تھے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ وائرل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ رشید کو این اے 56 سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپیلیٹ ٹریبیونل کا فیصلہ درست قرار دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے فیصلے کے حوالے سے دائر درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ سابق وزیر شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی حقائق کے برعکس منظور کیے گئے ہیں۔ عدالت اپیلیٹ ٹریبیونل کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کے تیر کے نشان چھننے کے حوالے سے بھی ایک بریکنگ نیوز ہم جانیں گے راجہ صاحب سے، لیکن خبر پہلے آپ کو بتائیں کہ سینیٹر پرورشہ خان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے تیر کا نشان چھین کر ریٹرننگ آفیسر نے توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما پرورشہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے امیدواروں سے تیر کا نشان کس بنیاد پر چھینا جا رہا ہے؟ بہتر ہے کہ بیلٹ پیپر پر صرف کاغذی شیر کا نشان چھاپ دیا جائے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا اس کی اندرونی کہانی کیا ہے، کیا شیئر کریں گے ہمارے ناظرین سے؟ دیکھیں، اس بار عمران خان صاحب کی اور ان سے جڑی اڈیالہ جیل سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ ایک بڑی اہم شخصیت کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس کا احوال بھی بتاتے ہیں، لیکن پہلے جو بڑے حلقے ہیں، چند بڑے حلقے، ان کے کیا انتخابی نتائج سامنے آئے ہیں یہ کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اب ایک تو حمزہ شہباز کا جو حلقہ ہے، یہاں سے ایک بڑی حیران کن ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ یہاں پر 2-3 جو پچھلی دہائیاں ہیں یہاں سے شریف خاندان الیکشن لڑتا آیا ہے، لیکن اس مرتبہ جو یہاں پر سروے کیا گیا ہے، یہاں پر پی ٹی آئی کی جو ایک خاتون امیدوار ہیں عالیہ حمزہ، جن کو 6 ماہ سے اغوا کر کے قید میں رکھا گیا، اب اس سروے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو حلقہ ہے یہ عالیہ حمزہ جیت جائیں گی، اور این اے 121 لاہور کے رہائشیوں کے متعلق ایک ٹی وی چینل نے سروے میں بتایا کہ یہ حلقہ مکمل طور پر تحریک انصاف کے پاس ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم انتخابی نتیجہ اور ایک اور انتخابی سروے یہ آیا ہے کراچی کے این اے 250 سے۔ یہ بھی ایک ایسے ٹی وی چینل نے سروے کیا جو عموماً عمران خان صاحب کے خلاف خبریں چلاتا ہے،
لیکن یہ ٹی وی چینل بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ NA-250 میں پی ٹی آئی کی بڑے واضح مارجن سے جیت نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد یہ جو آپ کا کوٹا دو ہے، یہاں پر MNA کی جو 2 نشستیں ہیں، ان دونوں پر پی ٹی آئی کے جو 2 امیدوار ہیں یہ دونوں جیت رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی ایک سروے سامنے آ گیا ہے۔ اور ایک اور اہم خبر کوئکلی میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں کہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے۔ اتوار کو ایک انٹرنیشنل کنونشن ہوگا عمران خان اینڈ دا ورلڈ کے نام سے، اور اسی طرح ایک اور آپ یہ کہہ لیں کہ ووٹرز کو موبلائز کرنے کے لیے ایک آن لائن جلسہ ہوگا، ایک کمپٹیشن ہوگا ٹک ٹاک پر، اور یہ جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے جس کو جبران الیاس، اسی طرح اظہر مشوانی اور دیگر لوگ ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی مہارت سے اس وقت وہ تمام عناصر جو پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھنا چاہتے ہیں یا ہرانا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی مہارت سے ان تمام عناصر کو شکست دے دی۔ آج کی چوتھی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ اڈیالہ جیل میں اہم ترین ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان سے جیل میں ملنے کون پہنچا، کیا پیغام عمران خان کو دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کا کیا جواب سامنے آیا ہے، اس کی تفصیلات ہم جو ہیں وہ راجہ صاحب سے جانیں گے۔ لیکن پہلے خبر بتا دیں کہ اسلام آباد کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو بوگس اور گھٹیا الزامات لگائے گئے تھے ناجائز تعلقات کا کیس ختم کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان اور بشرا بی بی کے عدت میں نکاح کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ناجائز تعلقات کے الزامات کا کیس ختم کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ قانونی طور پر دفعہ 496B میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں ایک ہے۔ عدالت 496B کی حد چارج ڈراپ کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر صرف 496 کا چارج عائد کیا جا رہا ہے۔ مجھے راجہ صاحب بتائیے گا کہ اندرونی کہانی اس کی کیا ہے، ہمارے ناظرین سے کیا شیئر کریں گے آپ؟ دیکھیں، اس بار جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق ایک ویڈیو وائرل ہے۔ یہ ویڈیو کس قسم کی ہے یہ بھی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے کس اہم شخصیت نے ملاقات کی، 31 منٹ تک اڈیالہ جیل میں کیا ہوا، یہ بھی بڑی دلچسپ سٹوری سامنے آئی ہے، یہ بھی مختصراً اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جنہوں نے تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ چھینا، ان کو یہ خبر ہو کہ ثوابی سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اسد کیسر کا جو ورکرز کنونشن تھا یہ عظیم الشان جلسے میں بدل گیا۔ اس کے بعد کے پی کے 7 اضلاع میں ریکارڈ توڑ ریلیز ہوئی ہیں، یہاں تک کہ سندھ کے اندر بھی پی ٹی آئی کی ایک ویو نظر آنا شروع ہو گئی ہے، خاص طور پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جیسے پی ٹی آئی کو ایک انتقام کا نشانہ بنایا۔ اب آ جائیں کہ عمران خان صاحب سے کس شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے اور خان صاحب کو کیا پیغام پہنچایا گیا، اور اس کے بعد خان صاحب نے کیا جوابی پیغام دیا۔ اب یہ جو ملاقات ہے یہ 4 گھنٹے تک جاری رہی۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ جب بھی کوئی شخصیت ملاقات کے لیے جاتی ہے تو پوری بگنگ کی جاتی ہے اس ملاقات کی، کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر بھی یہ جو پورا مافیا ہے اس پر حاوی ہیں۔ اس وجہ سے عمران خان صاحب کا اتنا خوف ہے کہ عمران خان صاحب کی ہر ملاقات کی جاسوسی کی جاتی ہے۔ اب یہ جو 4 گھنٹے ملاقات ہوئی اس کے بعد عمران خان صاحب کے 2 پیغامات باہر آ گئے۔ عمران خان صاحب نے اپنے پیغام کے پہلے حصے میں یہ الفاظ بولے کہ میں مافیا کے ہر ہتھ کنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، آخری گیند تک یہ مقابلہ کروں گا، یوتھ ٹائیگر نے کسی صورت ہمت نہیں ہارنی، یہ لوگ آپ کو کنفیوز کریں گے کہ آپ الیکشن ہاریں گے، یہ جوڑ توڑ کریں گے، لوگوں کو بلیک میل کریں گے اور یہ تاثر دیں گے کہ نون لیگ اقتدار میں آ رہی ہے، لیکن یہ تاثر غلط ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ آپ نے ہر صورت میں 8 فروری کو ووٹ کے لیے نکلنا ہے۔ ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہمارے آزاد امیدوار بھی 2/3 سے زائد مارجن سے جیت جائیں گے۔ ہم تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے پارلیمنٹ میں ہوں گے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی تصدیق کی کہ انہیں ریسنٹلی ایک اور اہم شخصیت کی جانب سے پیغام پہنچایا گیا کہ اگر آپ اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جائیں، اپنے نیریٹو سے پیچھے ہٹ جائیں تو اس صورتحال میں پی ٹی آئی کو درپیش چیلنجز، عمران خان صاحب کو درپیش چیلنجز ختم ہو جائیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔